अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के हवाले से ट्रंप का जो मुजवज़ा मनसूबा है 60 रोज़ा जंगबंदी का मनसूबा, इसके हवाले से हमने गुज़िश्ता अपने व्लॉग में कहा था कि इजराइल की जानिब से उस मुआहदे के हवाले से आमादगी ज़ाहिर की गई है, रज़ामंदी ज़ाहिर की गई है, लेकिन हमास के तरफ से रज़ामंदी के हवाले से अभी चमगोइयाँ जारी थी कि हमास पता नहीं क्या इसके हवाले से अपना पैगाम जारी कर सकता है। लेकिन अभी ये इतलात आज से सामने आई हैं कि हमास ने इस मुआहदे से इत्तेफाक कर लिया है। ये इत्तेफाक गो कि जज़वी है और इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने अपने इस मुआहदे के अंदर उन्होंने कुछ तरामीम उन्होंने तजवीज़ की हैं और साथ साथ ये कहा कि हम इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, इस मुआहदे को के ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, इस मुआहदे के हवाले से मज़ीद जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो सरकारी ऐलान जो हमास की जानिब से जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा कि हमने गज़ा जंगबंदी के जो मुजवज़ा मुआहदा है उस पर अपना जवाब सालिसों को पेश कर दिया है। हम मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर फौरी मुज़ाकरात के लिए संजीदगी के साथ तैयार हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की जो ज़मानत है वो वाशिंगटन जो है बाकायदा दस्तखत करके दे दे। ये इस तरह नहीं होता कि आपने मुँह ज़बानी आपने जंगबंदी कर दी और इजराइल जो है वो मुसलसल हमले अपने जारी रखे हुए हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करते जा रहे हैं और हम जंगबंदी के ऊपर अमल दरामद किए जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। इसके हवाले से एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए और वाशिंगटन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर जो है वो बाकायदा तौर पर दस्तखत करके ये हमें श्योरिटी दे दे, हमें गारंटी दे दे कि अब इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी इजराइल की जानिब से नहीं होगी। जो कुछ थोड़ी सी जो तब्दीलियाँ उन्होंने सजेस्ट की है उसमें गज़ा की जो अहम मुकामात है उससे इजराइली फोर्सेस का इनखला, दूसरा उन्होंने इंसानी इमदाद का जो तरीक़ेकार है उसमें तब्दीली और तीसरा मुज़ाकरात के तसलसल की ज़मानतें ये उन्होंने मांगे हैं अमेरिका से और उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर दस्तखत होने चाहिए और ये चीज़ें होने चाहिए। इमदादी सामान की तरसील के हवाले से जो उन्होंने कहा कि उसका जो तरीक़ेकार तब्दील होना चाहिए तो वो यही है कि जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्होंने जो खेल खेला है वहाँ पर उनके खेल को ख़त्म किया जाए और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और उसको डिग्निफाइड वे के अंदर उनको खाना पीना और उनको इलाज मुआलजे की सहूलत है वो उनको मैसर होना चाहिए गज़ा के अवाम को। ये हमास की जानिब से कुछ चीज़ें जो है वो भेजी गई हैं। अच्छा, जो मुजवज़ा ये जो मुआहदा है जंगबंदी का उसमें कैदियों की रिहाई के हवाले से मतलब ये जो 10 इजरायली कैदी हैं हमास की कैद में जो 7 अक्टूबर 2023 से उनके कैद में है उनमें से 10 जो ज़िंदा कैदी है उनको हमास की जानिब से रिहा किया जाएगा और उसके बदले में 1000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी कैदी जो कि इजराइल के कैद में हैं वो रिहा हो जाएंगे। ये बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट है। और इसके अलावा इजराइल की जानिब से ये इतला सामने आए कि इजराइल को गज़ा में जंगबंदी की जो तजवीज़ है उसमें हमास का जो आउटपुट है वो मिल चुका है और फ़िलहाल इस जवाब की तफसीलात का जायज़ा लिया जा रहा है। जो हमास की जानिब से जो जवाब आया है उसकी तफसीलात का जायज़ा लिया जा रहा है और उसके बाद लामाला वो इजराइल ये कह रहे हैं कि जो हमास का जो मुजवज़ा मुआहदा जो उसकी जो तफसीलात है और इजराइल की जो तफसीलात है जो दोनों ने जो अमेंडमेंट्स शो की है उस अमेंडमेंट के दरमियान गैप को कम करने के लिए इजराइल चाह रहा कि वो फौरी तौर पर अपना एक वफ़द भेजे ताकि उस बातचीत के ज़रिए उस मुआहदे के ऊपर बातचीत के ज़रिए उस गैप को कम से कम किया जाए दोनों के दरमियान जो मुतालिबात का जो गैप है। इसके अलावा अमेरिका के हवाले से कहा जा रहा है कि सालिसों को भी अमरीकी ज़मानत हासिल हुई है कि 60 दिन की मुजवज़ा जंगबंदी के बाद जंग दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। अब सालिस कौन है? कतर है, इजिप्ट है और ये सालिस हैं और उनको ये ज़मानत मिल चुकी है कि अगर ये 60 रोज़ा जंगबंदी के बाद भी इजराइल जो है वो जंगबंदी की मज़ीद खिलाफ वर्जियाँ नहीं करेगा और जंग जो है वो शुरू नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट है, अच्छी बात है। इसके अलावा इजराइल का जो चैनल 13 है चैनल 13 उन्होंने एक बड़ा अहम किस्म का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के करीबी हलकों और आला हुकाम ने हालिया दिनों में नेतन्याहू के रवैये पर हैरत का इजहार किया है। ये चैनल 13 कह रहा है। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में नेतन्याहू गज़ा जंग ख़त्म करने के अल्फाज सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ बदल सा गया है क्योंकि अब वो इस मुआहदे के लिए बेताब हैं और जंग ख़त्म करने के तस्वुर को कबूल कर रहे हैं। यानी चैनल 13 ये इंकशाफ कर रहा है कि नेतन्याहू के
رویے میں بہت حد تک تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ جو بندہ بند کمروں کے اندر بالکل انکاری تھا، وہ جنگ ختم کرنے کا لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا، اب وہ کہتا کہ یار یہ جنگ بندی جلد از جلد ہونی چاہیے اور جلدی یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، تو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے کوئی ایشورنسز یا کوئی اس طرح کی کوئی دھمکی یا کچھ اس طرح کے کچھ ان کو پیغام ملا ہوگا جس کے بعد وہ چاہ رہے ہوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ لیکن ہر دو طرفہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اندر جو اپنی جو جنگی کارروائیاں ہیں وہ ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اس نے کمی نہیں کی ہے۔ ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں، جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن اسرائیل نے خان یونس غزہ کے مختلف مقامات پہ اپنی جو جارحیت کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں اسرائیل کی جانب سے کی گئی اس میں مزید 138 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور القصام بریگیڈ، القدس بریگیڈ کی جانب سے بھی اپنی کارروائیاں اسرائیل کے خلاف جاری کی گئی ہیں۔ گزشتہ رات میں ایک بڑی کارروائی مزاحمتی بلاگ نے ایک مشترکہ ایک بڑی کارروائی کی تھی، جس میں اسرائیل کی فورسز کو ایک بڑے اہم کمپاؤنڈ کے اندر ان کو باقاعدہ طور پر ان کو گھیرے میں لے کر ان کو اس کمپاؤنڈ کو اڑا دیا گیا تھا۔ اس کمپاؤنڈ میں جو اسرائیلی فورسز ہلاک ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے، وہ 100 سے زائد ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے ابھی اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ لیکن یہ بڑی کارروائی ایک مشترکہ طور پر کی گئی ہے، جس میں القصام بریگیڈ، القدس بریگیڈ، جہاد اسلامی سمیت جو دیگر جو مزاحمتی تنظیمیں انہوں نے مل کر یہ بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ اچھا، جو القصام بریگیڈ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد سنوار جو ہے وہ اس کے سربراہ ہیں، تو ابھی ایک اطلاع آئی ہے کہ القدس جو القصام بریگیڈ کی جو سربراہ ہیں وہاں پر عز الدین الحداد ہیں، جو کہ اس القصام بریگیڈ کا نام بھی عز الدین القصام بریگیڈ ہے، تو ابھی جو ان کے جو سربراہ ہیں اس وقت وہ عز الدین الحداد وہ ہیں، وہ کافی عرصے سے اس کی ابھی یہ اطلاع سامنے آئے ہیں کہ وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں اور بہت ہی سخت گیر قسم کے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور لیکن یہ سائے کی طرح ہیں، یہ بالکل خاموش رہتے ہیں اور بالکل اپنی جو پبلسٹی سے باہر ہو کر بالکل خاموشی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں بھی جو ابتدائی جو کارروائی کی گئی تھی اس میں بھی کہا جا رہا کہ الحداد کا بہت بڑا کردار تھا، اور اس کے بعد بھی ابھی جو جتنی کارروائیاں اسرائیل کے خلاف کی جا رہی ہیں اس وقت بھی کی جا رہی ہیں کہ اپنے ٹنل سے باہر نکل کے اسرائیل کے اوپر امبش کرتے ہیں اور ساتھ غائب ہو جاتے ہیں، ان تمام کارروائیوں میں عز الدین الحداد کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ ابھی اس وقت جو القصام بریگیڈ کی جو کمانڈ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت آنے والے دنوں میں بھی اس کے لیے ایک وہ بڑی ایک خبر ہو سکتی ہے، ایک بڑی تھریٹ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ان کی کارروائیاں جو ہے وہ مزید آگے بڑھتی جائیں گی، کیونکہ اسرائیل ابھی تک حماس کی جو فوجی طاقت ہے اس کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے پاس ابھی بھی 20 سے 30 ہزار کے قریب جنگجو موجود ہیں جو کہ اسرائیل کے ناک میں دم کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی جو ہوئی ہے اس کو تو کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن کشیدگی ابھی بھی عروج پر ہے۔ اب اسرائیل کے حوالے سے کہا جا رہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک نیا ہتھیار سامنے لے آیا ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ ہتھیار یہ ہے کہ یہ روسی انٹیلیجنس ذرائع نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عراق میں خوارج کو اسلحہ، انٹیلیجنس اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہا ہے، جس کا مقصد قدس فورس اور جو مزاحمتی بلاک کے جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے۔ اب لامحالہ یہ کوئی سادہ سی سازش تو نہیں ہے، وہ بہت بڑی سازش ہے جس کا مقصد جو ہے وہ مزاحمتی محاذ کو براہ راست حملہ کرنا ہے، جس کا مقصد مغربی ایشیا میں امریکی اور اسرائیلی منصوبے کو زندہ رکھنا اور عراق میں دوبارہ خون کی ہولی کھیلنا ہے۔ تو یہ ایران کو اطلاعات روسی انٹیلیجنس کی جانب سے موصول ہوئے ہیں کہ اب جو ہے اسرائیل نے اپنا طریقہ کار تھوڑی سی تبدیلی کر کے جو تکفیری جو گروپس ہیں، جو خوارج کی جو گروپس ہیں ان کو اسلحہ دے رہا ہے، ان کو انٹیلیجنس دے رہا ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے تاکہ وہ ایران سے منسلک جو بھی مزاحمتی بلاک کے جو لوگ ہیں ان کو نشانہ بنائیں، ان کے مراکز کو نشانہ بنائیں۔ تو ایران کو اب یہ اطلاعات تو موصول ہو گئی ہیں، تو ایران نے اس حوالے سے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ایک طرف ایران کی جانب سے جو فوجی جو کارروائیاں ہیں وہ اس کی تیاریاں جاری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹریگر سے ہاتھ کسی صورت نہیں ہٹائیں گے، اور اسرائیل اور امریکہ نے اگر کوئی کوشش کی، کوئی مس ایڈونچر کی تو ہم فوری طور پر اسرائیل کو بہت بڑا اور کاری قسم کا جواب دے دیں گے۔ اسرائیل کے جو وزیر جنگ ہے، جو وزیر دفاع بھی کہتے ہیں اسرائیل کاٹ، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن ابھی ختم ہوا ہے لیکن ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ہمارا کام اب آپریشنل پلان تیار کرنا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایران اسرائیل کو مزید دھمکیاں نہیں دے سکے۔
اسرائیلی فوج کو ضروری معلومات تیار کرنی ہوں گی تاکہ وہ یقینی بنا سکے کہ وہ ایران پر فضائی برتری برقرار رکھے ہوئے۔ اب ایران کی فضائی برتری تو ویسے بھی اسرائیل کو حاصل تھی، ایران کو اگر برتری حاصل تھی تو وہ میزائل ٹیکنالوجی کے اندر برتری حاصل تھی، اور ایران کے میزائلز نے جو تباہی اسرائیل کے اندر پھیلائی ہے وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ ہاں یہ ہے کہ اسرائیل کی جو فضائیہ ہے اس نے ایران کو بہت زخم پہنچایا، تو اب ایران نے اس کے حوالے سے بھی کام کیا ہے۔ ایران نے جو سکھو جو 30 طیارے رشیا سے لینے تھے وہ طیارے تو ابھی اس حساب سے نہیں مل سکے، لیکن چائنا سے ان کو J-10Cs مل چکے ہیں۔ J-10Cs سٹیل طیارے ہیں اور بڑی اہم قسم کے طیارے ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران J-10Cs نے جو کردار ادا کیا ہے وہ غیر معمولی ہے، انہوں نے رفیل کا جو ستیہ ناش کر دیا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اب جو ہے یہ جو J-10Cs ایران کو موصول ہو گئے ہیں تو اس کی ایئر سپیریورٹی میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اب آنے والے جو جنگ ہوگی اس کے اندر ایران کو کی جو فضاؤں میں جو مینورز ہوں گے، جو جنگ ہوگی وہ بھی قابل دید ہوگی، کیونکہ ایران کو اب J-10C کی جو سپیریورٹی ہے وہ مل چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا ہے ایران کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ایران یورینیم کی افزودگی بند کرنے سے انکاری ہے، یہ ممکن ہے کہ ایران کسی اور مقام پر افزودگی شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نیتن یاہو سے ایران کے بارے میں بات کروں گا۔ تو آپ بات کر لیں، آپ نے تو پہلے ہی بات کر کے یہ سارا معاملہ شروع کیا ہوا تھا، یہ جنگ آپ نے ہی شروع کی تھی، اسرائیل کا تو نام، تو ایران نے اپنے اندر بھی تطہیر کا جو عمل ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب جو جنگ ہوگی اس میں ٹرمپ کو اور اس کے جتنے بھی شرارتی پلاٹون ہیں ان کو بڑا سخت قسم کا جواب ملنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی خبر ترکیہ اور اسرائیل کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے۔ اب لامالا ترکی جو ہے وہ اپنے جو سلطنت عثمانیہ کی پرولیفریشن چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا کہ اس کی ریوائول ہو، اور اسرائیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایکسپینشنسٹ ریاست ہے ہی ہے۔ تو اب اسرائیل کو یہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ یہ جو اسرائیل یہ ترکی ہے وہ ایران سے بھی کہیں زیادہ سیکیورٹی تھریٹ ثابت ہو سکتی ہے مستقبل میں اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ تیاریاں اب اسرائیل کے اندر کی جا رہی ہیں کہ اس تھریٹ کو کسی طرح نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ تو اب اگر اس میں کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں اس پہ بھی بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ ساتھ ساتھ شام کے حوالے سے، شام کا جو نیا جو سربراہ ہیں احمد الشرع، وہ تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ پنگے بڑھا رہے ہیں، اسرائیل کے جو معاہدے ابراہیمی میں شامل ہونے کے لیے بھرپور طریقے سے تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنی ایکسپینشنسٹ جو پالیسی ہے اس کو انہوں نے ابھی تک ختم نہیں کیا۔ گولان کی ہائٹس جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ ابھی جو کارروائی گزشتہ روز انہوں نے کی ہے کہ دارالحکومت دمشق سے 10 کلومیٹر کا جو کے قریب جو ایک علاقہ ہے، ایک قصبہ ہے یافور، اس پر فوجی چڑھائی کر دی ہے اور وہاں پر باقاعدہ اپنے فورسز کو اتارا ہے۔ یعنی 10 کلومیٹر اتنا قریب آ گیا ہے اسرائیل، اتنا موزور ہو گیا ہے شام کے اندر کہ وہ جولانی سرکار کے جو دارالحکومت ہے اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ روس نے اور یوکرین کے خلاف جو کاروائیاں شروع کی ہیں گزشتہ روز، جو ٹرمپ کے ساتھ 1 گھنٹے کی ملاقات ٹیلی فونک بات چیت ہوگی، اس کے بعد سے بڑے پیمانے پر کیو کے اندر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ غیر معمولی حملے ہیں، بہت بڑی تباہی پھیل رہی ہے۔ ابھی انہوں نے جو کاروائیاں کی ہیں اس میں انہوں نے اسکندر میزائلوں کے ذریعے حملہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اپنے جو میزائلز ہیں ہائپرسونک میزائلوں کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ 500 سے زائد ڈرونز کے ذریعے کیو کے اندر ایک بہت بڑا حملہ کیا جس میں بہت زیادہ تباہی پھیلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک نیا لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم کا تجربہ کیا ہے جو ڈرونز کو ہوا میں ہی تحلیل کر دیتا ہے۔ یہ رشیا کی جانب سے آنے والے جنگ کا سناریو نظر آ رہا ہے۔ جب تک یہ ولادیمیر زیلنسکی جو ہے وہ امن کی طرف نہیں آتا، بات چیت کی طرف نہیں آتا، یہ جنگ جاری رہے گی، اور رشیا نے کہا کہ ہم اب اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس وقت جو کاروائیاں ہیں وہ ساری کے ساری کیو کے اندر ہو رہی ہیں، یعنی یوکرین کے دارالحکومت کے اندر ہو رہی ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بڑے سنگین ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔